अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नोआ की पॉडकास्ट सीरीज़ में मैं हूं आपका होस्ट अहमद राना। इस सीरीज़ में हमारी कोशिश है कि रेगुलरली हर वीकेंड पे आपके साथ करंट अफेयर्स को शेयर किया जाए और आपके फीडबैक्स का, कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। लास्ट एपिसोड 5 और 6 के दरमियान डिले ज़रूर रहा, उसकी वजह ईद उल अज़हा है और कुछ और मामला थे, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि ये डिले आपको दोबारा से ना मिले। इस पॉडकास्ट सीरीज़ का जो हमारा मकसद है वो यही है कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश ऐसे के हवाले से और अखबार में वो चीज़ें जो आपके सिलेबस सेंट्रिक होती हैं वो चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। तो जल्दी से एपिसोड 6 के ऊपर आते हैं कि इस एपिसोड 6 में हम आपसे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इसमें दो चीज़ें आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी और कुछ रीजनल डायनामिक्स जो तब्दील हो रहे हैं उसका पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपसे डिस्कस करता हूँ। और मौजूदा जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो क्राइसिस से बाहर आ चुकी है या आने वाली है या नहीं आएगी, या जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो किस हद तक मेजरेबल है और उनका आपको कितना पता होना चाहिए और आपने अपने पेपर्स में उनको कैसे कोट करना है और उनको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। और फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से एस्पिरेंट्स, मैं आपको ये बताऊं कि फ़ॉरेन पॉलिसी का जो टॉपिक है ये ऑल टाइम फेवरेट, हमेशा से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं दुनिया के बाकी ममालिक के साथ वो हमेशा बदलते और सही होते रहते हैं, कभी ख़राब भी हो जाते हैं। तो हमें उनके बारे में नज़र रखनी होती है और उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिसीज़ के ऊपर कैसे पड़ता है। फ़ॉरेन पॉलिसी का जो टॉपिक है ये इंग्लिश ऐसे के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से आप लोगों को तैयार होना चाहिए और आपको इसके ऊपर जो करंट सिचुएशन है उनके बारे में भी बेहतर पता होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इस वक्त किन चीज़ों के चैलेंजेस को फेस कर रही है। तो पहला चैलेंज है यूएस चाइना की जो इस वक्त रेवलरी है, जो उनके दरमियान फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, वो पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कैसे इम्पैक्ट कर रही है। अच्छा, इस चीज़ से पहले कि पाकिस्तान के ऊपर यूएस और चाइना के हालात किस तरह इम्पैक्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि यूएस और चाइना के दरमियान इस वक्त चल क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर से इस बैकग्राउंड को कनेक्ट करूं तो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ट्रेड वॉर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देखा हमने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर चाइना के ऊपर बहुत सारी ट्रेड सैंक्शंस लगाई और बहुत सी प्रोडक्ट यूएस के अंदर बैन की, और इस बात से पूरी दुनिया के ऊपर ट्रेड का इम्पैक्ट पड़ा। कीप इन माइंड दिस व्यू, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उन पर बैन लगाया कि वीक करने के लिए, और चाइना की जो बढ़ती ट्रेड है और जो उसका दुनिया में बढ़ता इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए अमेरिका कर रहा था। सिर्फ ये नहीं कर रहा था, इसी तरह चाइना का जो इकोनॉमिकली पूरे ख़ित्ते के ऊपर एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको कैटर करने के लिए अमेरिका अपनी कुछ पॉलिसीज़ को उसके अगेंस्ट रखता है। जैसे आपने सुना होगा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो चाइना के सी पैक और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को ख़त्म करने के लिए और कम करने के लिए और कैटर करने के लिए एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना जो है, ताइवान स्ट्रेट के अंदर यूएस की एक्सरसाइजेज़ और यूएस की इन्वॉल्वमेंट, नैन्सी पेलोसी का विज़िट जो ताइवान में हुआ, ये सब वो चीज़ें हैं जो चाइना को एनॉय कर रही थी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर डेवलपमेंट हुई कि जब यूएस के एक एयरफोर्स कमांडर ने ये बयान दिया कि हम 2025 में एक कन्वेंशनल वॉर कर सकते हैं चाइना के साथ। इसके बाद दुनिया में ख़तरा पैदा हुआ कि शायद यूएस और चाइना के दरमियान कुछ होने जा रहा है, और एक जंग जो है ये पहले इकोनॉमिक जंग थी, फिर इसके अंदर इन्होंने पॉलिटिकली एक दूसरे को वीक करना शुरू किया, एक दूसरे के अगेंस्ट लॉबिंग शुरू की, और ये सारी चीज़ें अगर अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर या दोबारा से यूएस और चाइना वॉर में जाती हैं तो कहीं ये पूरे खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी यही है कि अगर इन दोनों के दरमियान राइवलरी और फ्रिक्शन बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। ज़ाहिर है चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात देरीना हैं, हमेशा से लॉन्ग लास्टिंग हैं। चाइना हमारा पार्टनर मुल्क है, बहुत सारी चीज़ों में हमें सपोर्ट करता है, तो हम उसको अजीज़ रखते हैं और हम वो हर हाल में उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर यूएस इस चीज़ पे एनॉय होता है तो इसको किस तरह से अपने साथ रखना है, ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का चैलेंज रहा है। अब अगर मैं जून 2023 से इस बात को कनेक्ट करूं तो जून 2023 में सिंगापुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और इस कॉन्फ्रेंस में शंग्रीला डायलॉग, जिसको यूएस चाइना डिफेंस डायलॉग के नाम से बोला जाता है, इनके अंदर कोशिश की जाती है कि जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन और जो मार्च में न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के ली शांगफू, इनके दरमियान जो मुलाकात है उसको करवाया जाए ताकि कम्युनिकेशन इन दोनों के दरमियान हो और दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएं और फ्रिक्शंस कम से कम हो जाए। लेकिन इस
شنگری-لا سنگاپور ڈائلاگ کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور اس کے بعد فریکشن نہ صرف بڑھی بلکہ انہی دنوں میں کینیڈا اور یو ایس کی جو نیول جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز تھیں وہ بھی ہم نے دیکھی کہ وہ تائیوان اسٹریٹ میں ہوئی ہیں۔ اچھا، یو ایس کو یہ بھی اعتراض تھا کہ جو کیوبا کے اندر چائنا جو ہے وہ نیو ملٹری فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا رہا ہے، وہاں ٹریننگ سینٹرز بنا رہا ہے، تو یہ بالکل بات ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 1962 میں کیوبن جو میزل کرائسس ہوا تھا اس وقت بھی بہت زیادہ رشیا کے ساتھ امریکہ نے کیوبا کے اندر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا تھا، اور اس وقت بھی ایک جنگ کا خطرہ پیدا ہوا تھا۔ تو اس وقت بھی چائنا کا کیوبا کے اندر ملٹری ایکسرسائزز کرنا ایک جواب ہے ٹو دی یو ایس کہ آپ اگر تائیوان میں آئیں گے تو ہم آپ کے نزدیک جو خطے ہیں کیریبین اسٹیٹس ہیں وہاں پر آ کر اپنی ملٹری انسٹالمنٹس کر سکتے ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی ٹسل اور اس فرکشن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اب آپ کو پاکستان اور چائنا کی سچویشن کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی ہوگی کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ نہ صرف چائنا کے ساتھ اپنے سی پیک اور باقی اسٹریٹجک پولیٹیکل سیکیورٹی پیکٹس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس چیلنج کے ساتھ کہ اس مضبوط تعلقات میں جس کا ہمیشہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہم یو ایس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیسے بنائیں۔ ہمارے پاکستان کی اکانومی کے اندر آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کو پاکستان کے اندر نہ ملنا اور اس پیکج کا کمپلیٹ نہ ہونا، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم یو ایس کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ شاید اتنے سپورٹیو نہیں ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ شاید اس وقت چائنا کیمپ اور رشیا کیمپ میں زیادہ سمجھا جا رہا ہے، جو کہ شاید یو ایس ڈپلومیٹس کو انوائے بھی کر رہا ہے۔ تو کہ اس صورتحال کو ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ یہ اس وقت ہمارے تعلقات ان ڈائلاگس کے بعد بہتر ہوتے اور پوری دنیا میں اس کا اثر جاتا ہے اور پاکستان کے اوپر یہ سچ امپیکٹ ہوتے ہیں۔ اب ہم جلدی سے اس طرف آئیں گے کہ جو ہماری فارن پالیسی کا دوسرا ٹلٹ ہے وہ ہے مڈل ایسٹ۔ مڈل ایسٹ میں ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات کا بہتر ہونا بہت ہی اچھا ہے پاکستان کے لیے، لیکن ان تعلقات کے اچھا ہوتے ہی پاکستان کے جو بہت سارے نئے ممالک اور نئی اپرچونٹیز ہیں وہ آئی ہیں۔ جیسے ریسنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ ڈیولپمنٹ ہے ایران سعودیہ نیول الائنس کے حوالے سے۔ انڈین اوشین کے اندر ایران اور سعودیہ نے ایک اپنا نیول الائنس قائم کیا ہے، اور اس میں ایران جو ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ یہ ان پروسیس ہے جس میں 3 گلف ریاستیں بحرین، قطر، یو اے ای، ایران، سعودی عربیہ تو اس میں ہیں ہی، پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا، اور انڈیا کے ساتھ عراق بھی شامل ہے۔ اس نیول الائنس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آنے والے دنوں میں ہماری جو انڈین اوشین کے اندر بہت زیادہ گرما گرمی ہو رہی ہے، اسٹریٹجکلی بہت سے ملکوں کی فورسز جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، آنے والے دنوں میں ایران سعودی الائنس جو ہے وہ چائنا کو سپورٹ کرے گا اور یہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی آف یو ایس کو کیٹر کرے گا۔ تو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو ایران سعودیہ ریلیشنز ہیں اس میں چائنا نے اپنا رول اس لیے پلے کیا ہے کہ انڈین اوشین جو کہ اس کا ہب ہے جہاں پر وہ اپنے ایکسیس لینا چاہتا ہے، جہاں پر چائنا کو کیٹر کر چکا تھا آلریڈی یو ایس، تو یہ بھی اس کو خراب کرے گی۔ اس کا دوسرا جو امپیکٹ ہے اس ساری صورتحال کا ایران سعودیہ الائنس کا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو فارن پالیسی تھی وہ بہت بری طرح فلاپ ہوئی ہے، اور اس کی فارن پالیسی یہی تھی کہ ایران اور سعودی عربیہ کو لڑا کے رکھیں، یو ایس اس کا بینیفیشری رہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا اور باقی ملکوں کو اس خطے میں آنے سے روکا جائے۔ سو آپ ان کنیکشن کو سمجھیے گا، اس لیے اس ایگزامپل کو، اس ڈیولپمنٹ کو اپنے پاس نوٹ رکھیے گا تاکہ آپ پاکستان کی فارن پالیسی میں جو مڈل ایسٹ اور اسپیشلی انڈین اوشن سینٹرک سچویشن ہے اور اس کو ود رسپیکٹ ٹو یو ایس اسرائیل آپ کس طرح سے کیٹر کرتے ہیں وہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے فارن پالیسی کے حوالے سے وہ ہے پاکستان ایران تعلقات۔ حال ہی میں پاکستان کے آرمی چیف نے ایران کا وزٹ کیا ہے، اور وہاں پر اس وزٹ میں ایران کے ساتھ ہم اپنا ایک بارڈر شیئر کرتے ہیں، اور اس بارڈر کے اوپر ہمیشہ سے ہمیں کمپلینز رہی ہیں، سیکیورٹی کمپلینز رہی ہیں، اسمگلنگ کی کمپلینز رہی ہیں، انفلٹریشن کی کمپلینز رہی ہیں، وہاں پہ بہت ساری ہیومن ٹریفکنگ کی کمپلینز رہی ہیں، اور اس بارڈر سے ہم بہت سارا فروٹ، بہت سارا ایکسپورٹ، بہت سارے چیزوں کو آپس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جو بارٹر انگیجمنٹ ہوئی پاکستان کی، جو بارٹر اگریمنٹ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آرمی چیف اور جو صدر ہیں ابراہیم رئیسانی ایران کے، ان کے درمیان جو ملاقات رہی وہ بہت بینیفیشل رہی۔ اس میں کچھ چیزیں طے پائی ہیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا کہ آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا اس ملاقات میں طے پایا۔ نمبر 1، ایک تو بارڈر کو سیف اکنامک زونز بنانے پہ بات کی گئی ہے کہ ان جگہوں کو
اکنامک مارکیٹس میں کنورٹ کیا جائے اور یہاں پر پورے خطے کی مارکیٹس ہونی چاہیے تاکہ دونوں طرف یہاں سے ٹریڈ بوسٹ کریں. تو یہ ایک امپورٹنٹ اور بیسٹ ایک اچھا سٹیپ ہے میری نظر میں. اس کو گڈ اگریمنٹس بھی کہا گیا ہے کہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں اور سیٹل کی گئی ہیں. اسپیشلی اگر گیس پائپ لائن کی بات کریں تو پاکستان اپنی سائڈ سے گیس پائپ لائن کو جلد کمپلیٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی انرجی نیڈز جو ہیں وہ ایران سے منسلک ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کو الیکٹرسٹی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ شاید ہم ایران سے لے کر پوری کر سکتے ہیں, جو کہ ہم نے کچھ علاقوں میں بلوچستان کے ایران سے سپلائی لے کر اپنے علاقوں کی ڈیمانڈ پوری کی بھی ہے. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ پاکستان کی فارن پالیسی میں ایران کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا چیپٹر اوپن کر رہی ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گی. اب ہم آتے ہیں جلدی سے لاسٹ پوائنٹ کی طرف, دیٹ از اکانومی. فارن پالیسی کے اوپر میں نے صرف ان اینگلس پہ بات کی ہے, اگلے ویکینڈ پہ ان پہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس پہ بات کروں گا. اکانومی پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی اکانومی کا آپ سب لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے اور ہم سب اس بارے میں پریشان رہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جو خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. ہمارے فارن ریزروز $4.5 بلین سے لے کر $3 بلین تک جاتے رہے اور اب ان کے اندر اچانک اضافہ ہوا ہے جب IMF نے اس کے اندر اپنے $3 بلین دیے ہیں. اس کے علاوہ باقی ملکوں نے بھی اپنے سعودی عرب سے $2 بلین اور باقی ملکوں سے بھی پیسے آنے کی امید ہے. ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی $300 ملین کی کچھ پیسے پاکستان کو بھی بھیجے ہیں. تو اس ساری صورتحال سے آپ کے فارن ریزروز اوپر جا رہے ہیں, ڈالر کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے اور پاکستانی پیسہ جو ہے, پاکستانی روپیز جو ہے وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے. یہاں میں ایک کانٹیکسٹ آپ سے لازمی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ پاکستان نے اس وقت پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی PIP 2023 بنائی ہے. PIP 2023 جو ہے یہ خاصی امپورٹنٹ پالیسی سمجھی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو پاکستان نے لیا ہے کہ اس میں انویسٹرز کو بیسیکلی پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو انکریج کرنا, اور اس انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے, ان کو لے کر آنا ہے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 2047 جب پاکستان اپنے 100 سال پورے کر لے گا تو پاکستان اس 2047 ویژن کے مطابق پاکستان دنیا کی ٹاپ 10 اکانومیز کے اندر چلا جائے. اس میں ایک جو بڑا امپورٹنٹ بات ہے وہ ورلڈ بینک WB کی رپورٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ 2020 کے اندر پاکستان کی جو GDP ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ 15% تھی, لیکن 2023 میں 2024 میں یہ 13.something پر آ جائے گی, 13.3% پہ آ جائے گی. یعنی ہماری جو انویسٹمنٹ ہے GDP کے اندر وہ ریڈیوس ہو رہی ہے, اور اگر وہ ریڈیوس ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور اس ٹائم پر پاکستان نے جو پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی 2023 دے کر اس بات کی طرف انیشیٹو لیا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں انویسٹمنٹس کو بڑھائیں گے. اس کا جو امپیکٹ پاکستان پہ پڑنے جا رہا ہے وہ یہ کہ 2024 میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے, پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس پالیسی کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے GDP ریشو ہے وہ 15% سے لے کر 15% تو آلریڈی 2020 میں تھی سے یہ 20% تک جا سکتی ہے, جو کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جس میں پاکستان کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کیا جا رہا ہے. انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, آپ کے پروفٹس کو ہم سیف رکھیں گے, آپ کو تمام سیکیورٹی اور آپ کو تمام ایسیسیبلٹیز دیں گے, اور ون ونڈو آپریشن کے تحت تمام فارن انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور کسی بھی ٹائم اگر آپ پاکستان سے جانا چاہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ریئل اسٹیٹ کے اندر پہلے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی ہی کمپنیز انویسٹمنٹ کرتی تھی, باہر کی کمپنیز کے اوپر ہیوی ٹیکس یا کچھ بہت سخت ریگولرائزیشن تھی تو ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا. اب ان کو بھی الاؤ کیا گیا ہے, تو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے چانسز نہ صرف بڑھ رہے ہیں بلکہ یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ $24 بلین کی انویسٹمنٹس کرے گا آنے والے سالوں میں, اور UAE جو ہے وہ $22 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا. تو IT, ایگریکلچر اور مائننگ کے اندر پاکستان کے اندر بہت زیادہ اسکوپ موجود ہے, اور پاکستان کو اسی ایریاز پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جس سے پاکستان میں امپلائمنٹ بڑھے گی. یہ پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی جو ہے ایک انیشیٹو ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل پاکستان میں بنائی گئی جس میں پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اور پھر ہائی پاورڈ جو اس میں لوگ تھے وہ اس میں بیٹھتے ہیں. اس ہی کونسل کے انڈر یہ پہلا انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا, جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے دور میں کسی کی بھی گورنمنٹ بنے یہ جو پلان ہے یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو بوسٹ کرے گا اور ہم اپنے جو اکانومی ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو اس وقت کلیش کرنے والی 4 بڑی چیزیں ہیں. کووڈ-19 کے بعد ہماری اکانومی بیڈلی ڈسٹرب ہوئی, ہائی انفلیشن ریٹ ہے, فارن ریزروز ہمارے کم ہو چکے ہیں, ڈالر پہ ہماری ڈیپینڈنس یا امپورٹس پہ ہماری ڈیپینڈنس جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو کوشش یہ کی جائے گی کہ ان پالیسیز کے تحت یہ تمام چیزوں کو کیٹر کیا جائے. بس آج کے پوڈ کاسٹ کے میں صرف اتنا ہی, تھوڑا جلدی اور کچھ چیزیں آپ تک گوش گزار کی ہیں. آنے والے دنوں میں اس پورے ویک کی اگلی ڈیولپمنٹس آپ سے شیئر کروں گا نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں نوا پوڈ کاسٹ سیریز.